बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आज हम इंशाअल्लाह आसान लिसानुल कुरान के 63वें दर्स में जो हमने पीछे एक मौजू शुरू किया था जिसमें हमने जो मंसूबात और इसी तरह मजरूरात और हमने ये चीज़ें देखी थी, और उसमें आज हम मंसूबात का, क्योंकि पिछली दफ़ा दर्स में हमने देखा था कि जो मफ़ाइले खमसा जो हैं वो 5 जो मफ़ूल हैं, तो ये भी असल में मंसूबात की कैटेगरी चल रही थी। तो आज हम उससे आगे इंशाल्लाह चलेंगे और उसमें मुस्तस्ना बी इल्ला और इसी तरह हाल, ये 2 भी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अरबी ज़ुबान के अंदर, तो ये भी असल में मंसूबात के अंदर आती हैं। तो इसके बारे में इंशाल्लाह जानते हैं। और सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर लेते हैं, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़न इज़ा शिअत सहला, आमीन या रब्बल आलमीन। तो हमने जो दर्स शुरू किया था मरफूआत, मंसूबात और मजरूरात के हवाले से, तो पिछली दफ़ा हमने मरफूआत और मजरूरात तो हमने कहा था कि ये चंद हैं आपके सामने जो बयान हो चुके। तो मंसूबात में हमने इस्म इन्ना, खबर मा, इस्मुल आय, नफ़ी जिन्स और मुनादा मुज़ाफ़ और मफ़ूल की बात की थी। और ये जो 5 मंसूबात हमने जिक्र किए थे, और मफ़ूल में हमने पिछली दफ़ा देखा था कि मफ़ाइले खमसा 5 तरह के मफ़ूल हुआ करते हैं, और उसको हमने तफसील से देखा था। उसकी कुरान मजीद से मिसालें भी हमने देखी थी। तो ये सब मंसूबात हैं, यानी वो अस्मा है कि जो हालत नस्ब के अंदर आते हैं। तो आज हम छठी जो चीज़ और 7वीं जो चीज़ मंसूबात में, वो हम इंशाल्लाह आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे सामने ये एक हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है 2565 कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि तुफ्तहु अब्वाबुल जन्नति यौमल इस्नैनी व यौमल खमीसी, के जो जन्नत के दरवाजे हैं वो पीर को और जुमेरात वाले दिन खोले जाते हैं। फयुग़फ़रु लिकुल्लि अब्दिन ला युशरिकु बिल्लाहि शैआ, तो फिर उस दिन ये जब दरवाजे खुलते हैं तो माफ़ कर दिया जाता है हर वो बंदा, हर वो अब्द, ला युशरिकु बिल्लाहि शैआ, जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी तरह से शिरक नहीं किया होता। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुशरिक को छोड़कर, जो शिरक करने वाला नहीं है, हर बंदे को अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। यानी पहला शख्स जो इन दिनों में माफ़ कर दिया जाता है और जन्नत के दरवाज़ों में दाखिल कर दिया जाता है, उसके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं, ऐसे मौके मुहैया कर दिए जाते हैं, उसके लिए फ़ैसला हो जाता है कि उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएं। वो कौन शख्स है? जो शिरक नहीं करता। लेकिन यहां पर आगे अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इल्ला रजुलन, यानी वो शख्स सिवाय ऐसे शख्स के, यानी हालांकि शिरक करने वाला वो नहीं है, शिरक वो नहीं करता है, वो इस कैटेगरी से तो बाहर निकल गया, बच गया, और जन्नत के दरवाजे उसके लिए खोल देने जाने चाहिए। लेकिन उसके अंदर ये एक आगे अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इल्ला रजुलन, सिवाय उस शख्स को, यानी उस शख्स को दाखिल नहीं किया जाए, उसके लिए ये जन्नत के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। कानत बैनहु व बैन अखीही शहनाउ, कि जिसके और उसके जिसके भाई के दरमियान में कोई क्या हो, बुग़्ज़ हो, कोई लड़ाई हो, यानी जो आपस में लड़ पड़े हों, यानी उनके दरमियान में कोई एक मसला हो, तो ऐसे 2 भाई जो हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़युक़ालू, फिर कहा जाएगा अंज़िरू हाज़ैनि हत्ता यस्तलिहा, अंज़िरू हाज़ैनि हत्ता यस्तलिहा, अंज़िरू हाज़ैनि हत्ता यस्तलिहा, कि इनको मौका दे दो, अभी छोड़ दो इनको, इन दोनों को अभी छोड़ दो जब तक ये आपस में सुलह नहीं कर देते हैं, इनको छोड़ दो जब तक ये दोनों आपस में सुलह नहीं कर लेते हैं, जब तक ये अपने हालात को दुरुस्त नहीं कर लेते हैं, आपस में ये ठीक होकर बैठ नहीं जाते हैं, अपने बुग़्ज़ को ख़त्म नहीं कर देते हैं। तो ये अल्लाह के नबी की बड़ी प्यारी हदीस है कि जिसमें जो जुमेरात और पीर वाले दिन जो है जन्नत के दरवाज़ों के खुलने का भी जिक्र है, और उसमें सबसे पहले वो शख्स, उस शख्स के लिए यहाँ पर खुशखबरी है कि जो शिरक नहीं करता है, और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ शिरक से तो बाज आ गया, फिर बाकी दुनिया के मामले में बेपरवाह हो गया। हाँ, वो अपने भाई से लड़ता भी नहीं है, उससे झगड़ता भी नहीं, और उसके खिलाफ बुग़्ज़ नहीं रखता है। अगर वो ऐसा शख्स है तो वो जन्नत के दरवाजे उसके लिए खोल दिए गए हैं। लेकिन अगर उसके अंदर कोई ऐसा मामला है तो उसको रोक दिया जाता है जब तक कि वो आपस में सुलह नहीं कर लेते हैं, अपने मामले को हल नहीं कर लेते। तो खैर, यहाँ पर ये हदीस हमने पढ़ी, तो इसमें बात हमारे सामने क्या आई, लिकुल्ली अब्दिन, के हर बंदा जो है वो, उसको यहाँ पर उसके लिए जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है। इल्ला, यहाँ पर आगे इल्ला आ गया है, सिवाय रजुलन, सिवाय एक बंदे के। अब यहाँ पर देखिए रजुलन जो है, ये रजुलन ये मंसूब है, हालत नस्ब है उसकी, गौर कीजिए, यहाँ पर जो रजुलन है उसकी हालत नस्ब है, रजुलन,
راجولن، 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 یہ تین آپشنز تھیں، تین اعرابی حالتیں تھیں۔ حالت نصب میں ہم نے دیکھا رجلن کو، تو یہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے الا آیا ہے، یہ استثناء کے لیے ہے، یعنی اس بندے کو نکال کر باقی سب کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، اس بندے کے سوائے، اس بندے کو اس میں سے مستثنا کر دیا جائے گا، یہ ایکسیپشن ہے۔ یعنی ایکسیپشن کیا ہے؟ ہر بندے کے لیے تو جنت کا دروازہ کھل جائے گا جو شرک نہیں کرتا، ایکسیپشن کون ہے؟ رجلن، یہ بندہ جس کے بارے میں ہم نے آگے پہلے بات کر لی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو راجولن ہے اس کی حالت کیا ہے؟ منصوب ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ الا ہے۔ تو یہ جو الا ہے اس کو کہتے ہیں مستثنا بی الا، یعنی الا کے ذریعے سے مستثنا کیا جانا۔ مستثنا یعنی جو اسم، وہ اسم جو مستثنا کر دیا گیا ہو، کس طریقے سے؟ الا کے ذریعے سے، یعنی الا کے ذریعے سے مستثنا کیا گیا اسم، مستثنا بی الا، الا کے ساتھ اس بندے کو مستثنا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو الا ہے اس کا دیکھیے بڑا زبردست فائدہ ہے کہ آپ کوئی بات کرتے ہیں اور کسی شخص کو وہاں سے مستثنا کرنا چاہتے ہیں، ایکسیپشن اس کو دینا چاہتے ہیں، تو الا کے ذریعے سے ایکسیپشن دی جاتی ہے۔ جیسے مثال ایک لے لیتے ہیں کہ جملہ لیا جائے کہ سب طالب علم حاضر ہوئے سوائے عمر کے، کہ سب آئے، سب پریزنٹ تھے سوائے عمر کے۔ اب یہاں پر عمر کو ایکسیپشن ہے کہ عمر نہیں آیا تھا، سب آئے تھے۔ تو اس حوالے میں جب ہم عربی کا جملہ دیکھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ حضر الطلاب، کہ سب جو طلاب جو ہیں وہ حاضر ہوئے الا عمرا، اور یہاں پر دیکھیے عمر کی حالت کیا ہم رکھیں گے؟ عمرا، یعنی اس کی حالت نصب ہوگی، عمرو یا عمری کچھ اور نہیں ہوگی بلکہ عمرا ہی ہوگی۔ تو عمرا اس کی حالت نصب ہے، تو یہ ہم لائے ہیں کیوں؟ اس سے پہلے الا آیا ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا اس کے یہ جو الا کیا ہے، عمر کیا ہے، یہ پہلے والا حصہ جو ہے طلاب یہ کیا ہے، تو اس کو بھی جو گرامر والے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ جو الا ہے نا، یہ حرف استثناء ہے، یعنی یہ وہ حرف ہے جس نے اس عمر کو استثناء دیا ہے، یہ الا ہے جس نے اس کو عمر کو ایکسیپشن دی ہے، الا نے، یعنی الا کا لفظ لایا گیا تو اس سے پتا چلا کہ عمر جو ہے وہ ایکسیپشنل ہے سوائے اس کے، سوائے عمر کے۔ باقی جو حضرت طلاب سب طالب علم حاضر ہوئے ہیں وہ حاضر ہو گئے، عمر حاضر نہیں ہوا، تو حرف استثناء کیا ہے؟ الا۔ اور جو طلاب ہیں وہ کیا ہے؟ مستثنا منہ، یہ بڑی اہم چیز ہے، یعنی جس سے اس کو نکالا گیا ہے، یعنی ایکسیپشن کن لوگوں میں سے دی گئی ہے اس کو، تو یہ امپورٹنٹ ہے، یعنی پہلے ان لوگوں کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ جن میں سے اس کو نکال دیا گیا ہے، جن سے اس کو ایکسیپشن دی گئی ہے، جس سے اس کو استثناء ملا ہے، تو لہٰذا جس سے استثناء دیا گیا ہو وہ ہے طلاب، اور اس کو بولتے ہیں عربی کی زبان میں مستثنا منہ، مستثنا منہ، یعنی جس سے استثناء ملا ہو۔ اور عمر کیا کہلائے گا؟ یہ جو جس کو استثناء ملا ہے وہ ہے مستثنا، یعنی جس کو استثناء ملا ہے، جس کو ایکسیپشن ملی ہے وہ مستثنا کہلاتا ہے۔ یہ جو حرف ہے جس کے ذریعے سے ایکسیپشن مل گئی ہے وہ حرف استثناء ہے، اور جن لوگوں میں سے اس عمر کو نکالا گیا ہے، اس لفظ کو، عمر کو، مستثنا کو، وہ مستثنا منہ کہلاتا ہے۔ تو یہ اس کے مختلف پارٹس ہیں، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اس انداز میں اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اب یہاں پر کچھ شرائط بھی ہیں مستثنا کو استعمال کرنے کی، تو ہم یہاں پر غور کر لیتے ہیں، تو اس سے جو نکلتے ہیں ہمارے سامنے نتائج، وہ پہلا نتیجہ، پہلی شرط یہ ہے کہ حرف استثناء جو ہے اس سے پہلے جو ہے کلام جو ہے مثبت ہو، یعنی اس سے پہلے جو کلام کیا گیا ہے، کیا کلام کیا گیا؟ حاضرہ، کہ وہ حاضر ہوئے، یعنی یہاں پر دیکھیے ایک پازیٹیو سینٹینس ہے، مثبت سینٹینس ہے، نیگیٹو سینٹینس نہیں ہے یا کویسچن والا سینٹینس نہیں ہے۔ یعنی انگلش میں آپ لوگ جانتے ہیں سینٹینسز جو ہیں کچھ پازیٹیو ہوتے ہیں، کچھ نیگیٹو اور کچھ کویسچن والے ہوتے ہیں، انٹیروگیٹو۔ تو یہاں پر نہ ہی انٹیروگیٹو سینٹینس ہونا چاہیے نہ ہی نیگیٹو سینٹینس ہونا چاہیے، بلکہ وہ پازیٹیو سینٹینس ہونا چاہیے، اس میں کسی چیز کی نفی نہ کی گئی ہو، کسی چیز کا انکار نہ کیا گیا ہو۔ تو یہاں پر کیا تھا؟ حاضرت طلاب، طالب علم حاضر ہوئے، یہ دیکھیں کسی کا یہاں پر انکار نہیں ہے، نفی جملہ نہیں ہے، بلکہ ایک پازیٹیو سینٹینس ہے۔ تو لہذا پہلی شرط کیا ہے کہ اس سے پہلے یہ جو استثناء استعمال کیا جائے گا اس سے پہلے جو ہے وہ مثبت کلام ہونا چاہیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے، دو ہی صرف شرطیں ہیں، کہ مستثنا منہ مذکور ہو، یعنی مستثنا منہ ہونا لازمی ہے، ورنہ اگر الا عمرہ کہیں کہ عمر کے علاوہ سب، تو پہلے یعنی کہ کون حاضر ہوئے وہ بتانا ضروری ہے، کہ سب طالب علم حاضر ہوئے سوائے عمر کے، تو کون؟ طالب علم، یعنی یہ طالب علم کا کہنا ضروری تھا، کیونکہ اگر نہیں کہیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ عمر کون ہے۔ عمر طالب علموں میں سے ایک تھا جو اصل میں نہیں آیا ہے، تو اس لیے مستثنا منہ کا ہونا، اس کا ذکر ہونا ضروری ہے۔ ہاں، چاہے وہ یہاں پر ظاہر ہو چاہے وہ ظاہر نہ ہو بلکہ ضمیر کی شکل میں ہو، یہ کوئی بات نہیں ہے،
اگر ضمیر بھی ہوگا لیکن کہیں نہ کہیں وہ ہے اندر چھپا ہوتا ہے، یعنی اس کا ذکر ہونا ضروری ہے، چاہے ظاہر ہو چاہے ضمیر کی شکل میں ہو۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اصل میں اس کی ایک مثال لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کہ جب اللہ رب العزت نے سارے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا، تو اب دیکھیے سب نے کیا کام کیا ہے، فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا ہے۔ تو مستثنی منہ کیا ہے کہ سب فرشتے جو ہیں انہوں نے ایک عمل کیا ہے سجدہ کرنے کا، اللہ، اب یہ کیا ہے، اللہ سوائے، یہ کیا ہے حرف استثناء، ابلیس، ابلیس کے علاوہ، اور ابلیس کی حالت دیکھیں ابلیسا، یہاں پہ ابلیسو نہیں ہے، ابلیسی نہیں ہے، ابلیسا ہے، یعنی حالت نصب ہے اس کی، منصوب ہے یہ ابلیس جو ہے، جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ یہاں پر مستثنی بھی اللہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر فسجدوا کیا ہے، مستثنی منہ، کہ سجدہ کرنے والوں میں سے وہ نہیں ہوا ہے، فسجدوا سب لوگوں نے سجدہ کیا۔ ابھی دیکھیں مستثنی منہ مذکور ہے، فسجدوا اس میں مستثنی منہ کیا ہے، ضمیر ہے، یعنی ان سب نے سجدہ کیا، یعنی ہم، وہ جو سب ہیں وہ یہاں پر ہے، ٹھیک ہے، سجدہ سجدہ سجدوا، یعنی ان سب نے سجدہ کیا، تو ان کا لفظ اس کے اندر موجود ہے، مستثنی منہ بتایا ہے، یعنی سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا، الا ابلیس، ابلیس ایسا تھا کہ جس نے سجدہ نہیں کیا ہے۔ تو یہاں پر سجدہ کرنا جو ہے پوزیٹیو سینٹنس ہے، فسجدوا سب نے سجدہ کیا، یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ سب نے سجدہ نہیں کیا، یا پھر سوال نہیں کیا جا رہا کیا سب نے سجدہ کیا، نہیں، بلکہ ایک پوزیٹیو سینٹنس ہے اور اس کے بعد اللہ آیا ہے اور اس کے بعد ابلیس آیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ تینوں چیزیں اس کے اوپر اس کے اندر موجود ہیں، اور حرف استثناء جو ہے اس سے قبل مثبت جو ہے کلام ہوا ہے، مستثنی منہ مذکور ہے، اللہ یہاں پر موجود ہے، حرف استثناء موجود ہے، اور مستثنی جو ہے اس کی حالت کیا ہے، حالت نصب ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے اس کی ایک ایگزامپل آ گئی۔ اور یہاں پر دیکھیے اوپر بھی ہم نے جو حدیث پہلے پڑھی تھی اس میں بھی اگر اس کو غور کریں تو یہاں پر مستثنی منہ کیا ہے، لِكُلِّ عَبْدٍ، یعنی معاف کیا جائے گا کس کو، لِكُلِّ عَبْدٍ، ہر بندے کو، تو ہر بندے میں سے الا رجلا، یہ جو راجل ہے یہ مستثنی ہے، یعنی یہ ہر بندے میں شامل نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اس نے آگے کوئی اور کام کیا، یعنی وہ اپنے بھائی سے لڑا ہوا ہے، لہٰذا یہ بندہ ان بندوں میں شامل نہیں ہے۔ تو مستثنی منہ کیا ہے، لِكُلِّ عَبْدٍ، اور الا کیا ہے، یہاں پر حرف استثناء ہے، اور رجل کیا ہے، یہ منصوب ہے۔ تو یہ ہم نصب کیونکہ پڑھ رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں نصب ہوتی ہیں، تو وہ اسم بھی حالت نصب میں ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، جس سے پہلے مستثنی ہو، یعنی الا آئے، جو الا کے ذریعے سے مستثنی کر دیا گیا ہو، یعنی یہ چھٹی کیٹیگری ہم نے پڑھی تھی منصوبات میں۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، ایک ساتویں کیٹیگری بھی پڑھتے ہیں جس کو حال کہا جاتا ہے، یعنی یہ حال بھی جو ایسی چیز ہے کہ جس کو منصوب لایا جاتا ہے ہمیشہ۔ یہ حال کیا ہے، یہ حال ایسا منصوب ہے، ایسا منصوب اسم جو فعل کے واقع ہونے کے وقت کو، یا وقت جو ہے فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت کو بیان کرے، یعنی جب فعل واقع ہوا تھا اس وقت فاعل کی یا مفعول کی کیا حالت تھی، یہ حال جو ہے یہ ایسا اسم ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ اس وقت اس کی یہ حالت تھی، جب یہ کام ہوا تھا تو جس نے یہ کام کیا تھا اس کی یہ حالت تھی، یا جس کے اوپر اس نے یہ کام کیا تھا اس کی یہ حالت تھی، یا پھر ان دونوں کی کیا حالت تھی، اگر اس کو حالت کو بیان کرے تو اس کو کہتے ہیں حال، یعنی عربی گرامر میں اس کو حال کہا جاتا ہے۔ اور یہ ساتواں وہ چیز ہے، یہ ساتویں وہ چیز ہے کہ جس کو منصوبات میں گنا جاتا ہے، یعنی اس کی حالت بھی نصب ہوتی ہے۔ اس کو بھی جلدی سے انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں، بڑا مختصر اور واضح انشاءاللہ یہ دروس ہیں۔ جیسے مثال ہے آپ کے سامنے، قدمت مریم ضاحکۃ وذهبت باقیۃ، قدمت مریم یعنی مریم آئی ہے، مریم آئی، ضاحکۃ، مریم کیسے آئی ہے، ضاحکۃ یعنی ہنستی ہوئی آئی ہے، وذهبت اور وہ گئی، باقیۃ روتی ہوئی گئی، ہنستی ہوئی آئی اور روتی ہوئی گئی۔ اب یہ دو یہاں پر اس میں حالتیں بیان کی گئی ہیں، غور کریں تو یہاں پر دو حالتیں ہیں، ضاحکۃ ہنسنا، اور اسی طرح باقیۃ روتی ہوئی۔ تو قادمت کیا ہے، یہ تو فعل تھے، فعل ہے سمپل ہمیں پتا ہے، قادمت یعنی وہ آئی، یا ذہبت یہ کیا ہے، یہ بھی فعل ہے، یعنی قادمت اور ذہبت یہ تو دو افعال ہیں۔ اب یہ فعل واقع ہو گیا، اس فعل کے واقع ہونے کے وقت جو ہے مریم کی کیا حالت تھی، تو مریم کیا ہے، یعنی وہ فاعل ہے، یعنی اس کی حالت کیا ہے، اس کی حالت کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، تو وہ اس کی حالت کیا ہے، ضاحکۃ ہے یا پھر باقیۃ ہے۔ اور ہم غور کریں تو کیا ہے، یہ دونوں ضاحکۃ اور باقیۃ یہ حالت نصب کے اندر ہیں، حالت نصب میں یعنی منصوب ہیں یہ دونوں۔ اور جس کی حالت اصل میں بیان کی جا رہی ہے گرامر کی روشنی میں اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صاحب الحال، یعنی جس کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔
یا پھر اس کو ذویل حال بھی کہتے ہیں، ذویل حال یعنی حال والا، یعنی جس کی حالت بیان کی جا رہی ہے، ذویل حال بھی کہتے ہیں یا پھر صاحب الحال بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو لفظ ہوتا ہے، خود اسم جو ہوتا ہے ضاحکتن یا پھر باقیتن، اس کو حال بولتے ہیں، یعنی یہ وہ لفظ ہے حال کہ جس کو اصل میں منصوب ہم نے گننا ہے، یہی اصل میں منصوب رہتا ہے۔ تو یہ منصوب حال جو ہے کس کی حالت بیان کر رہا ہے؟ ذویل حال کی یعنی مریم کی، صاحب الحال کی یعنی مریم کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ یا اسی طرح باقیتن یہ بھی حال ہے اور مریم ذویل حال ہے۔ اب اسی طرح ایک اور ہم جملہ دیکھتے ہیں، قادم زید ضاحکن۔ یہاں پر دیکھیے زید، اب یہ پہلے فیمیل تھی اب میل آ گیا ہے، تو اب اس کی وجہ سے غور کیجئے یہ جو حال ہے اس کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ بدل گئی ہے، یعنی اب یہ جو اسم تھا اس کا جنس بھی بدل گیا، جو فاعل تھا اس کے جنس کے مطابق۔ پہلے کون آیا تھا؟ مریم آئی تھی، تو اس کے لیے ہم نے ضاحکن کو ضاحکتن کیا ہے، یعنی اس کی فیمیل فارم ہم لے کر آئے ہیں، اس کی جنس کو فیمیل لایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ گول تا کے ذریعے سے اس کو ہم نے فیمیل بنایا ہے، باقیتن اسی طرح سے۔ اور اسی طرح یہاں پر کیونکہ میل تھا تو میل کے مطابق یہ جو حال ہے بدل جاتا ہے، ضاحکن وذهب باقین۔ یہاں پر دیکھیے باقیتن ضاحکتن نہیں ہم کہہ رہے بلکہ ضاحکن باقین کہہ رہے ہیں، یعنی میل ان کی فارمز ہم لے کر آ رہے ہیں ان اسما کی۔ یہ جو حال ہے میل فارم میں آ رہا ہے، باقی وہی ہے، حالت نصب میں ہے، دونوں منصوب ہیں۔ تو ان دو مثالوں سے ہمیں پتہ چلا کہ اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ تو اس کی پہلی شرط کیا ہے؟ بڑی آسان ہے، کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ نمبر ایک یہ کہ حال جو ہے وہ ہمیشہ نکرہ حالت میں ہوتا ہے۔ دیکھیے اس کے ساتھ الف لام نہیں ہے کہ الضاحکہ یا الضاحکہ یا الباقیہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ نکرہ حالت میں ہے، یعنی کامن ناؤن ہے، پراپر ناؤن نہیں ہے۔ الف لام کے ذریعے سے اس کو پراپر ناؤن نہیں بنایا گیا ہے، یہ نکرہ میں رہتا ہے۔ حال ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ۔ اور ذویل حال جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ ذویل حال یعنی جس کی حالت بیان کی جا رہی ہے وہ معرفہ ہوگا، جیسے زید، یہ جو آپ کو پتا ہے کہ اصل جو اپنے نام ہوتے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں، تو یہ معرفہ حالت میں ہوں گے۔ ذویل حال معرفہ میں ہوگا اور حال ہمیشہ نکرہ میں ہوگا، یہ پہلی شرط ہے اس کی۔ دوسری یہ ہے کہ جنس اور عدد میں یہ دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے، جنس اور عدد میں برابر ہوں گے۔ دیکھیے مریم ایک تھی سنگولر، ضاحکہ یہ بھی سنگولر ہے، زید سنگل تھا، ضاحکن یہ بھی سنگل ہے، اور یہ میل تھا تو یہاں پر ضاحکن میل کی فارم آ گئی، اور یہاں پر فیمیل تھی تو فیمیل فارم اس کی آ گئی۔ تو دونوں عدد میں بھی یعنی نمبر میں بھی اور اپنے جو سیکس میں بھی دونوں ایک دوسرے کو فالو کریں گے، جنس اور عدد میں ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے۔ اور تیسری جو ہے وہ کیا ہوگی کہ حال ہمیشہ منصوب ہوگا۔ حال یہ تو ہم یہی ہم اصل میں پڑھ رہے ہیں کہ حال کی حالت ہمیشہ کیا ہوگی؟ نصب حالت لانی پڑے گی، وہ ہمیشہ منصوب ہوگی۔ اور ذویل حال کی حالت کیا ہوگی؟ اس کا حال آپ کو پتا ہے کہ اس کا حال اس کے مطابق ہوگا، یعنی اس کا اعرابی حالت اس کے اپنے جو ہے اس کے یعنی کہہ لیں اسٹیٹس کے مطابق ہوگی، کیا وہ فاعل ہے یا مفعول ہے۔ آپ کو پتا ہی ہے کہ جملہ میں فاعل اگر ہو تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس کی حالت رفع ہوتی ہے، اور اگر وہ مفعول ہے تو حالت نصب ہوتی ہے، تو وہ اپنے اعتبار سے ہوگی، یعنی کیا وہ فاعل ہے کیا وہ مفعول ہے، اس اعتبار سے ہوگی۔ تو یہاں پر زید اور مریم یہ کیا بتا رہے ہیں کہ ان کی حالت کیا ہے؟ حالت رفع ہے، یعنی یہ فاعل ہیں، یہ فاعل ہیں، یہ مفعول نہیں ہے، تو یہ ان کے مطابق آئے گی۔ تو اب اس کو مزید تھوڑا سمجھنے کے لیے بات کرتے ہیں کہ دخل زید و حامد، اب دو بندے ہو گئے، دیکھیے زید اور حامد داخل ہوئے کہاں پہ؟ فی الغرفتی، کمرے میں۔ اب یہ دیکھیے کیونکہ یہ دو ہو گئے تو ہم نے یہ دیکھے تینوں ہم نے اس کے اوپر پوری کری، ضاحکین یعنی نکرہ ہے، صحیح ہے، نکرہ الف لام نہیں لگا ہوا۔ دوسری چیز جنس اور عدد میں برابر ہیں، جنس دیکھیے یہاں پر میل ہے تو یہاں پر ضاحکین، ضاحکتین نہیں ہم کہہ رہے، تا نہیں اس میں لے کے آ رہے، تائے تانیث نہیں ہے اس میں۔ اور تیسری چیز عدد، یہاں پر دو تھے تو غور کریں، ضاحکانی یہ ان کا کیا تھا؟ تسنیہ، یعنی دو کے لیے ضاحکانی یوز ہوتا ہے۔ ضاحکین ہم نے کیوں یوز کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کی اعرابی حالت بھی بدل دی ہے، اعرابی حالت ہم نے اس کی نصب کی ہے، تو آنی عینی، عینی اس کی اعرابی حالت ہے نصب والی عینی، تو ہم نے وہ ضاحکین والی حالت لائی، تو اس سے پتہ چلا کہ ہر لحاظ سے یہ جو پورے ہماری اوپر جو کنڈیشنز ہیں اس کو پورا ہو رہا ہے، اس کے مطابق اپنے تعداد کو بدل رہا ہے۔ اور اس کی اگر مثال ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو قرآن مجید میں سورۃ الحج کے اندر، بلکہ سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یعنی یہ لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوتے، خطبہ وغیرہ سن رہے ہوتے، تو جب خطبہ ہو چکا تو اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر چھوڑ کر باہر کوئی اگر تجارت والا آیا تو وہاں پر سب لوگ چلے گئے ان کو چھوڑ کر، تو اسی حوالے سے یہاں پر بات چل رہی تھی، تو فرمایا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ وہ آپ کو
वहां पर कायमन छोड़ गए। अब यहां पर गौर करते हैं हम, कायमन क्या है ये हमें पता है, ये हाल है, और हालत नस्ब के अंदर है कायमन, क्योंकि ये हालत बयान कर रहा है कि कैसे छोड़ा है, खड़े को छोड़ा है। अब किसको खड़े को छोड़ा, यानी उन लोगों ने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ा तो क्या वो लोग खड़े थे उस वक्त, अब या फिर अल्लाह के नबी खड़े थे? इन दोनों को यहां पर हमने तलाश करना है। कैसे पता चलेगा कि ये बात यहां पर ताराकू, ये गौर करें, तारका ताराकू, यानी ताराकू उन सब ने तर्क किया, उन सब ने छोड़ा, का आपको। अब यहां पर देखते हैं कि ये ताराकू के साथ कायमन है या का के साथ कायमन है। अब खुद ही अंदाजा फौरन लगा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है उसकी शराइत के हमेशा जो है हाल ये ज़वील हाल को फॉलो करता है। तो यहां पर वाहिद को या कायमन क्या है, सिंगुलर है, यानी यहां पे कायमूना नहीं कहा गया, कायमीना नहीं कहा गया, यानी उसकी हालत जो है वो जमा वाली नहीं है, इसलिए सिंगुलर है। तो इसका मतलब हुआ कि ताराकू ये जो जमा था उसके लिए नहीं यूज हो रहा, बल्कि ये का के लिए यूज हो रहा है। यानी किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, मफऊल के लिए। ताराकू का फाइल कौन है, ये ताराकू, उन्होंने छोड़ा है। किसको छोड़ा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, का यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये का है तुम्हें यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो लिहाजा ये कायमन का को फॉलो कर रहा है, का के साथ इस्तेमाल हुआ है। ज़वील हाल यहां पे कौन है, का, यहां पर ज़वील हाल का है, ताराकू नहीं है। वो लोग नहीं है यहां पर ज़वील हाल, उनकी हालत बयान नहीं की जा रही। तो यानी ये तलाश करने का तरीका भी आपको बता दिया कि जब भी तलाश अगर करना हो कि ये किसकी हालत बयान की जा रही है, साहिबुल हाल असल में कौन है, किसकी हालत बयान की जा रही है, तो आप फौरन देख लें कि किसको ये फॉलो कर रहा है। यहां पर सिंगुलर है, यहां पर सिंगुलर है, कौन सिंगुलर है ये देख लें। जिन्स को चेक कर लें कि दोनों की जिन्स मेल मेल वो आ रही है, ठीक है, सिंगुलर सिंगुलर वो सही आ रहा है। और बाकी आपने देखना है कि उसकी अराबी हालत, तो अराबी हालत तो हमेशा फाइल या मफूल के अपने अपने हिसाब से होगी। तो ये भी हमने यहाँ पर समझ लिया। तो ये इंशाल्लाह ये हमारा दर्स था कि जिसमें हमने आज दो मजीद मफाइल हमने मंसूबात सीखे हैं कि जो हालत नस्ब में हमेशा आते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि ये हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको कुरान फहमी में के लिए हमें फ़ायदामंद बनाए। और इसी पर अपने दर्स को इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं। अगली दफ़ा अगले मौजू के साथ इसी के आगे चंद एक आध गालिबन और मंसूब बाकी है, उसको इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे और आगे इंशाल्लाह सिलसिला चलेगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फ़ीकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।